अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। बेटा आज हम हमारा जो सबक है जमात पंजुम का उर्दू का सबक ए वतन तू सलामत रहे, उसके आज हम मुश्किल अल्फाज के मायने करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम सफ़ा नंबर 27 पर आपका एक उन्वान है मिलकर बात करें, वहाँ पे कुछ तस्वीर दी हुई हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पे बयान करेंगे। और इसके साथ साथ आपका एक पैराग्राफ जिसकी आज हम यहाँ पे तशरीह करेंगे। ठीक है, नसरी पैराग्राफ की तशरीह या सलीस हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मुश्किल अल्फाज के मायने के लिए। सबसे पहले हम करेंगे मुश्किल अल्फाज के मायने सफ़ा नंबर 22 के। जी, सफ़ा नंबर 22 के मुश्किल अल्फाज के मायने पर आते हैं। उसमें सबसे पहले जो अल्फाज हैं जो ऊपर आपके दिए हुए हैं उनमें है पहनावा यानी लिबास, घेरदार, फैले हुए दामन का या फराख भी इसे कहते हैं, कुशादा भी कहते हैं, मुज़य्यन सजाया हुआ या आरास्ता, वसाइल ज़राए या वसीले, अहमियत वक़्त मंजिलत, रिवायती, दस्तूरी, रिवाजी या फिर रस्मी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नुमाया, मुमताज़ या आश्कार, बसने वाले, रहने वाले, रहन सहन कहते हैं, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके या ढंग, दिलचस्प, दिल लुभाने वाला, पुरकशिश, मालूमाती, इत्तलाआती, जिसमें कोई मालूमात या कोई इत्तला या ख़बरें पाई जाएं। दस्तावेज़ी कहते हैं बेटा तहरीरी को जो दस्तावेज़ से मंसूब हो या फिर मुस्तनिद। शानदार कहते हैं आलीशान या अजीम को। यूँ से मुराद है ऐसे, मंज़र, समा, नज़ारा या हद निगाह में जो कुछ आए। लहराना यानी हिलना, लहलहाना या हवा की वजह से किसी हल्की चीज़ का उड़ना। आगाज़ कहते हैं शुरू या इब्तदा को। रकबा ज़मीन या अराज़ी। सदर मुकाम मरकज़ी जगह, दारुल हुकूमत या हेड क्वार्टर को कहा जाता है। सज्जी ये कबायली लोगों का मेहमान नवाजी के लिए तैयार किया गया एक किस्म का खाना जो भेड़ के बच्चे को रोस्ट करके बनाया जाता है। हर दिल अज़ीज़ जिसे हर कोई पसंद करे यानी मकबूल खलाइक जो अल्लाह की मखलूक में मकबूल हो, पसंदीदा हो। सयाह सैर करने वाला। अय्याम ये यौम की जमा है यानी दिन। कुदरती वसाइल से मुराद बेटा अवामिल कुदरत यानी कुदरती अशिया। अब कुदरती अशिया कौन सी हैं? दरख्त हैं, ज़मीन, पानी, हवा और मिट्टी वगैरह। मालामाल दौलतमंद या खुशहाल। स्क्रीन कहते हैं पर्दा। ये पर्दा जो होता है ये आम घरों में लगाने वाला पर्दा नहीं बल्कि सिनेमा या टेलीविज़न वगैरह का पर्दा जिस पर तस्वीरों का अक्स नज़र आता है। मालूमात इल्म, जाने हुए अमूर या फिर ख़बरें। गुंजानाबाद ज़्यादा आबादी वाला यानी वो इलाका या बस्ती जहाँ आबादी ज़्यादा और मकानात करीब करीब वाक़ हों। अरूसुल बिलाद यानी शहरों की दुल्हन। ठीक है, अरूस कहते हैं दुल्हन को, बिलाद ये बल्द से यानी शहर, शहरों की दुल्हन यानी सबसे खूबसूरत शहर। रली कहते हैं रंगीन कपड़े के टुकड़ों से बनाई हुई मुख्तलिफ नमूने की चादर या रज़ाई को। अजरक सुबासिन की एक मखसूस किस्म की छपी हुई चादर जिसका रंग बेटा नीला या सुर्ख दोनों रंग होते हैं उसमें। ठीक है, सूसी कहते हैं खड्डी का बुना हुआ एक किस्म का रंगीन, सादा या धारीदार वज़ा का कपड़ा। मुनफरिद कहते हैं अलग, अनोखा या जुदा को। शनाख्त कहते हैं पहचान या वाकफियत। लजीज मज़ेदार यानी खुश जायका। कदीम पुरानी। आसार बाकियात, यादगारें या निशानी को कहा जाता है। ये बेटा आपके सफ़ा नंबर 22 के अल्फाज के मायने थे। अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 23 के अल्फाज के मायने पे। ठीक है, सफ़ा नंबर 23 के अल्फाज के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने हमारे सामने हैं।
مناظر یعنی منظر کی جمع، نمودار، ظاہر، آشکار یا پھر عیاں۔ باب کہتے ہیں دروازہ کو، مرکزی، درمیانی، وسطی یا پھر بیچ کا۔ حامل، کوئی چیز یا صفت رکھنے والا۔ وقت، زمانہ۔ قصہ کہتے ہیں کہانی کو، حکایت کو یا پھر داستان کو۔ جانے جاتے ہیں یعنی پہچانے جاتے ہیں۔ جوک در جوک یعنی گروہ در گروہ۔ رخ کرنا، یہ محاورہ ہے یعنی کسی جگہ جانے یا آنے کا ارادہ کرنا۔ سلامت کہتے ہیں محفوظ کو، ثابت و سالم کو، قائم کو۔ بے اختیار، یہ بیٹا اسم کیفیت ہے یعنی غیر ارادی طور پر، بغیر سوچے سمجھے، اچانک سے۔ سونی، پیاری یا خوبصورت۔ دھرتی، زمین۔ آباد رہو، بھلو پھلو یا خوشحال رہو۔ جوش کہتے ہیں شدت، یہ شدت جو ہوتی ہے بیٹا کسی حالت یا جذبے میں زور پیدا ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ حسین یعنی خوبصورت۔ عمارات، عمارت کی جمع ہے یہ۔ لنگی کہتے ہیں تہبند کو، وہ کپڑا جو کمر سے لے کر گھٹنوں یا پنڈلیوں تک باندھتے ہیں۔ لاچا، ایک قسم کا ملتانی کپڑا جو ریشم اور سوت ملا کر بنایا جاتا ہے۔ دھوتی کہتے ہیں 4 یا 5 گز لمبا کپڑا جو کمر سے نیچے پہنا جاتا ہے۔ مقامات کہتے ہیں مقام کی جمع کو۔ بے پناہ یعنی بہت زیادہ، دلکش، دل لبھانے والا یا پسندیدہ۔ جنت نظیر یعنی جنت جیسا۔ جی بیٹا یہ آپ کے صفحہ نمبر 23 کے مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 24 کے مشکل الفاظ کے معنی پہ، جو کہ تھوڑے سے ہیں۔ گشتابہ، گشتابہ کہتے ہیں بیٹا کیمے یا پھر کچلے ہوئے گوشت کا شوربہ یا پھر یخنی۔ چوگا کہتے ہیں جبہ کو بھی، لبادہ کو بھی، عبایا کی طرح کا یہ ہوتا ہے، کھلا سا لمبا سا پاؤں تک۔ طرز یعنی طریقہ یا انداز۔ حیران کن، حیرت میں ڈالنے والا، تعجب انگیز، حیران کر دینے والا، ٹھیک ہے۔ سرحد کہتے ہیں کسی بھی چیز کا کنارہ، کسی کی انتہائی حد یا انتہا ہونا۔ مظاہرہ، کسی خاص امر کی تائید یا اس سے اختلاف ظاہر کرنے کے لیے مجمع کرنا۔ لطف اندوز ہونا یعنی مزہ لینا یا لذت حاصل کرنا۔ بیٹا اب ہم صفحہ نمبر 27 پہ اگر آئیں تو وہاں ایک عنوان ہے مل کر بات کریں۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دی ہوئی تصویریں غور سے دیکھیں اور ان کے بارے میں مختصراً بتائیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس فیصل مسجد، اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات میں آپ کو دیتی ہوں، کچھ تو آپ کی کتاب میں بھی درج ہیں جو آپ نے پڑھی ہے، آپ کو میں پڑھا بھی چکی ہوں، تو کچھ جو ہے وہ اس سے مختلف تھوڑی سی جو ہے وہ معلومات میں آپ کو دے رہی ہوں اس کے حوالے سے۔ فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے۔ اس کا تعمیراتی کام 1986 یعنی 1986 میں مکمل ہوا۔ اس کے احاطے میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی ہے۔ مسجد جو ہے یہ 5000 مربع میٹر پر محیط ہے اور بیرونی احاطہ کو شامل کر کے اس میں بیک وقت 3 لاکھ نمازیوں کی گنجائش بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک اور بر صغیر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کے بعد بیٹا آتے ہیں آگے، تو آگے ہمارے پاس ہے شاہی قلعہ لاہور، ٹھیک ہے۔ شاہی قلعہ لاہور کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قلعہ لاہور، جسے مقامی طور پر شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے، یہ لاہور شہر کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ گو کہ اس قلعہ کی تاریخ زمانے قدیم سے جا ملتی ہے، لیکن اس کی اثر نو تعمیر مغل بادشاہ اکبر اعظم، جس کا دورانیہ تھا 1556 سے لے کر 1605 تک، اس نے کروائی، جبکہ اکبر کی آنے والی نسلیں بھی اس کی تزئین و آرائش کرتی رہیں۔ قلعہ کی لمبائی 466 میٹر یعنی 466 میٹر اور چوڑائی 370 میٹر یعنی 370 میٹر ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے سامنے ہے پاکستان کا قومی کھیل ہاکی۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے جس میں کبھی پاکستان کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن اب کئی برس سے روبہ زوال ہے۔
پاکستان کی ہاکی ٹیم کو 3 اولمپک گولڈ میڈل، 4 عالمی کپ اور 3 چیمپئنز ٹرافی جیتنے کا اعزاز حاصل ہے۔ پاکستان نے آخری مرتبہ عالمی کپ 1994 میں یعنی 1994 میں جیتا۔ اس کے بعد پاکستانی ٹیم کی کارکردگی زوال پذیر ہوتی چلی گئی۔ جی بیٹا، آخری تصویر ہمارے سامنے ہے، یہ پاکستان کا قومی جانور ہے مارخور، ٹھیک ہے، پاکستان کا قومی جانور مارخور۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ یہ جنگلی بکرے کی ایک قسم کا چرندہ ہے جو پاکستان میں گلگت بلتستان، ضلع چترال، وادی کالاش اور وادی حنزہ سمیت دیگر شمالی علاقوں کے علاوہ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مارخور بھارت، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جی بیٹا، اب ہم کریں گے صفحہ نمبر 22 سے ہم نے دوسرا پیراگراف، اس کا آخری حصہ ہم نے منتخب کیا ہے، جس کی پیراگراف کی تشریح میں آپ کے سامنے یہاں کر رہی ہوں۔ جی سب سے پہلے بیٹا، جب ہم نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے ہیڈنگ دینی ہوتی ہے اقتباس، ٹھیک ہے۔ اقتباس یہاں میں نے لکھا ہے جو کہ یہاں آپ کے سامنے ہے۔ سجی یہاں کا مشہور اور ہر دل عزیز کھانا ہے۔ یہاں کی خوبصورت ہنہ جھیل کو دیکھنے ہر سال بہت سے سیاح آتے ہیں۔ اس کے شہر زیارت میں قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ صوبہ بلوچستان کی سرزمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہ بیٹا اقتباس جس کی ہم تشریح کریں گے۔ تشریح یعنی سلیس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہیڈنگ دینا ہوتی ہے سبق کا عنوان۔ تو سبق کا عنوان اے وطن تو سلامت رہے۔ بیٹا یہ ندائیہ کی علامت تھی، جس میں یہ وطن کے بعد ندائیہ کی علامت تھی، جس میں ڈاٹ جو ہے وہ نیچے ڈلنے سے رہ گیا ہے، وہ آپ ڈال لیجئے گا۔ اس کے بعد بیٹا خط کشیدہ الفاظ کے معنی، یعنی وہ الفاظ جن کو خط کشیدہ کیا گیا ہے، یعنی جس کو آپ انگلش میں بولتے ہیں انڈر لائن کرنا، تو ان الفاظ کے ہم نے معنی علیحدہ سے لکھنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہر دل عزیز، یعنی جسے ہر کوئی پسند کرے، یعنی مقبول خلائق۔ اس کے بعد ہے سیاح، یعنی سیر کرنے والا۔ ایام، یوم کی جمع یعنی دن۔ مالا مال، دولت مند یا خوشحال۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کی تشریح کے لیے۔ پاکستان کا ہر صوبہ اپنی نمایاں اور منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ ہر صوبے کی پہچان وہاں کے رہن سہن، اس کے وسائل، اس کی مخصوص روایتی چیزوں اور وہاں کے مخصوص کھانوں کی بدولت ہوتی ہے۔ بلوچستان میں مختلف کھانوں کا رواج ہے، جن میں سب سے معروف پکوان سجی، کاک اور دم پخت ہیں۔ سجی بلوچستان کا روایتی پکوان ہے۔ صدیوں پہلے سجی صرف پہاڑی علاقوں میں کھائی جاتی تھی، لیکن اب شہری علاقوں میں بھی یہ بہت مشہور ہے۔ سجی کی تیاری میں بکرے کی ران اور دستی کو دہکتے کوئلوں کی آگ سے اپنے منفرد انداز میں تیار کیا جاتا ہے۔ یہ علاقہ فطری حسن سے تو مالا مال تھا ہی، لیکن برطانوی راج میں یہاں 1894 یعنی 1894 میں ہنہ جھیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1818 یعنی 1818 ایکڑ رقبے پر پھیلی اس جھیل کی گہرائی تقریباً 43 فٹ یعنی 43 فٹ ہے۔ ہر سال بہت سے سیاح اس جھیل کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کوئٹہ سے 122 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی زیارت ایک پرفضا اور خوبصورت مقام ہے۔ اس کی مشہور قیام گاہ زیارت ریزیڈنسی میں قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔ 8 کمروں پر مشتمل اس رہائش گاہ میں دونوں اطراف سے مجموعی طور پر 28 دروازے ہیں۔ قدرتی وسائل سے مالا مال بلوچستان محل وقوع میں اہم ترین صوبہ ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بلوچستان اپنے قدرتی جنگلوں، پہاڑوں، پانی، گزرگاہوں، جھرنوں اور آبشاروں کی وجہ سے ہر کسی کے لیے کشش کا باعث ہے۔ بلوچ قوم اپنی مہمان نوازی، جرت اور ایفائے عہد کی وجہ سے مشہور ہے۔ جی بیٹا یہ پیراگراف کی تشریح آپ کے سامنے جو ابھی کی ہے، آپ کو اس کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہم نے ایک ایک جملے کو لے کر اس کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے، یعنی تشریح کرنا، تفصیل بیان کرنا، مکمل جو ہے وہ تفصیل سے ایک چیز کو بیان کر دینا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔